Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Vice Chancellor, Professor Dr. Ziaul Qayyum, the US Ambassador to Pakistan, Mr. Donald Bloom, Dr. Kamal, Dr. Jacqueline from Australia, speakers from abroad, worthy guests, esteemed faculty members and students, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here, and let me praise the AIOU, Allama Iqbal Open University, for doing a tremendous job in spreading education, like a very impressive 1.3 million students which they have. And I'm, being the President of Pakistan, I feel the desperate need in Pakistan for education. And there is Allama Iqbal Open University has a good history of the fact that they've been offering a hybrid method of education even before the internet bloomed. And therefore, these days I'm promoting as much of education that can take place in a hybrid mode, in an online mode, which is the cheapest form of education, providing quality education where the knowledge is available in the cloud and immediately accessible. So if Pakistan has a way out towards total literacy and handling its youth bulge, it's through education only. आप यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था और मैं पूछ रहा था वाइस चांसलर साहब से कि यहाँ तर्जुमे का इंतज़ाम किया गया है तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा उर्दू में अच्छा बोल सकता हूँ। और दूसरे ये कि आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ जो लोग यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी समझते हैं कि टेलीविज़न के ज़रिए ये बात बहुत लोगों तक जाएगी, और अगर मैं अंग्रेज़ी तक अपने आप को महदूद करूँ तो वो इसी हॉल तक महदूद हो जाएगी। तो जब ट्रांसलेशन का इंतज़ाम है तो आपसे लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि उर्दू और थोड़ी बहुत इंग्लिश जो हमारी आदत है और तो इसका मिक्सचर के साथ आप अपनी गुफ्तगू करूँगा। सबके पास है ट्रांसलेशन एबिलिटी, सुन रहे ना? हाँ, गुड। ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। अच्छा जी, मैं इसका लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ सारी ज़िंदगी का और कम्युनिकेशन का, और मैं ये आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की किस अंदाज से ज़रूरत है और इसमें क्या इर्तिकाई कैफियत हो रही है और क्या होगी। आप जानते हैं कि इंसान ने यकीनन इशारों से बात की होगी, फिर बोलने की कोशिश की होगी, और ये पिछले 10,000 साल से ये इर्तिकाई कैफियत चल रही है। इसमें बड़ा पैशनेटली दो चीज़ें हैं जो ज़बान से मोहब्बत सिखाते हैं। एक तो वो सियासी पैशन है कि मेरी ज़बान है, और मुझे आज तक अफसोस है कि जब मैं स्कूल में था तो अपनी आसानी के लिए मैंने आसान उर्दू ले ली और हायर इंग्लिश ले ली, तो नतीजा ये हुआ कि मेरी इंग्लिश तो बहुत रीज़नेबल हो गई मगर मेरी उर्दू कमज़ोर रही। इस वजह से जो मुझे अफसोस है वो ये कि मैं अपने कल्चर से भी जुदा हो गया। जिस खूबसूरती के साथ मेरे दोस्त अशार याद रखते हैं और मौके महल से कह सकते हैं, वो मैं बिल्कुल टोटली डिप्राइव्ड महसूस करता हूँ अपने आप को उस चीज़ से। तो लिहाजा ये मेरा अपना ज़ाती गम है। फिर मेरी वालदा को इस कमज़ोरी का एहसास हुआ तो जब मैं अमेरिका पढ़ने गया, जब मैं मिशिगन में था तो उस ज़माने में ख़त व किताबत होती थी जो आप लोगों ने शायद अब छोड़ दी होगी बिल्कुल ही। तो ख़त व किताबत होती थी, 3 हफ्ते में एरोग्राम जाता था उनको और 3 हफ्ते में मेरा जवाब आता था, तो 6 हफ्ते का साइकिल था। और वो मुझसे कहती थी कि तुम उर्दू में लिखा करो, शी न्यू इंग्लिश, तुम उर्दू में लिखा करो ताकि तुम्हारा इमला भी सीधा किया जाए, सही किया जाए। तो मैं कोशिश करता था और ये मेरी तरबियत का एक हिस्सा था जिसमें ज़बान से ताल्लुक़ मेरा हर अंदाज से रहा। फिर मैं 7-8 साल हुए थे डेंटिस्ट बने हुए, तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम अपनी क्लिनिक से छुट्टी करो और 6 महीने का अरबी का कोर्स करो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि तुम कुरान पढ़ो और तुम्हें माने समझ में ना आए। तो वो 6 महीने मैंने वहाँ भी लगाए। 6 महीने मैंने वहाँ भी लगाए और मैं कलाम भी कर सकता था अरबी में, मगर फिर क्योंकि यहाँ कहीं मौका नहीं मिलता तो लिहाजा वो तो भूल गया हूँ, मगर जब कुरान पढ़ता हूँ तो समझ में आ जाती हैं चीज़ें। क्या चीज़ें अहम हैं? अहम चीज़ ये है कि जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो अंग्रेज़ी के और किसी ज़बान के, उनकी अहमियत तो एक जेनरिक अंदाज से होती है, मगर जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो जो कौम तरक्की कर रही होती है उसकी ज़बान से निकलते हैं। एक उर्दू के अंदर एक मुख्तदरा बना
انجمن ترقی اردو بنا، جس کے اندر یہ طے کیا گیا اور دکن میں اس کے اوپر بڑا کام ہوا حیدرآباد میں کہ اردو زبان کے اندر ٹرانسلیشن کر لیا جائے تاکہ آسانی سے یہ بات پھیل سکے۔ پاکستان بھی اس میں سیاسی فیصلے کرتا رہا ہے، خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، کہاں تک انگلش لائیں، کہاں تک اردو لائیں، اور پھر اس کے بعد کہاں سے انگلش شروع کریں۔ تو کچھ اداروں نے یہ طے کیا کہ 7ویں یا 8ویں سے انگلش سمجھنا اور سیکھنا شروع کرو، کیونکہ انگلش جو ہے وہ کیونکہ مغربی دنیا نے ترقی کی تو جتنے ٹرمز ہیں وہ انگلش میں ہیں۔ قرآن کی ایک چھوٹا سا فقرہ میں آپ سے کہوں، اگر مجھے صحیح یاد ہے معذرت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا علّمَ آدم اسماء کلھا، کہ انسان کو ہم نے نام بتا دیے ہیں چیزوں کے۔ تو جو لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو ایکسپریس کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ویلیوبل وہ ٹرمز ہیں جو ایک ترقی یافتہ قوم ریسرچ کے ساتھ روزانہ نکالتی ہے۔ اچھا، اب زمانہ پرانے زمانے سے آپ دیکھیے کہ سقراط اور افلاطون کے زمانے میں گریک سائنسز نے اور گریک فلاسفی نے اور گریک ایسٹرانومی نے اور میڈیسن نے بڑی ترقی کی، تو جب مسلمانوں کے پاس یہ بیڑا آیا تو انہوں نے یونانی ہر چیز کو کریڈٹ دے کر اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا، یعنی طب بھی اگر وہاں سے حاصل کی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلامک طب ہے، انہوں نے کہا یہ یونانی طب ہے، وہ کریڈٹ دیا اور وہ بیرر بن گئے اس انفارمیشن کے جو یونان کے اندر سویلائزیشن کے اعتبار سے ترقی کی۔ اس سے پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا، جو کچھ لکھا گیا زبان جس طرح سے چلتی رہی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے روزیٹا اسٹون کا نام سنا ہوگا۔ روزیٹا اسٹون جب دریافت ہوا تو اس کو ڈیسائفر کرنے میں بڑی مشکل لگی، کیونکہ کس انداز سے وہ لکھا گیا تھا۔ پھر یہ جب پتہ چل گیا کہ 3 زبانوں میں ایک ہی میسج ہے تو ڈیسیفرنگ آسان ہو گئی، مگر انسان نے کافی عرصہ 50-60 سال اس کی ڈیسیفرنگ میں ڈالے۔ تو زبان یونانی سویلائزیشن سے پھر عربی کے اندر گئی، جو سویلائزیشن جو چائنا کے اندر جو ہو رہا تھا وہ ایک الگ حصہ ہے، پھر وہ عربوں سے پھر وہ انگلش کے اندر اور لیٹن کے اندر گئی۔ کچھ زبانیں جو ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہیں ہوتی، اس میں لیٹن ایک مثال کے طور پر چرچ کی زبان ہے نا، اتنی فریکوینٹ ڈسکشن اور گفتگو کے اندر نہیں آتی۔ بہت ساری زبانوں کے ساتھ لوگوں کو پیشن ہے۔ اگر آپ ہنزا جائیں اور پاکستان میں مختلف ایریاز میں جائیں تو ایسی زبانیں ہیں جن کا لوگوں کو خطرہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی، لہذا بڑے شوق سے اس کی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کا ایک ذخیرہ ہے اس کے علم کا اور اس کی جستجو کا، کہ کوئی چیز ختم نہ ہونے دی جائے، کیونکہ اس کے اندر اس جگہ کا علم ہوگا جو سینہ بسینہ بھی چلتا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہسٹری کے اندر اگر کوئی کل پرسوں کہیں اسرائیل کے اندر اور ایجپٹ کے اندر کوئی پارٹس ملے اور سب کچھ، ان پارٹس کی کیا اہمیت ہے؟ ان پارٹس کی یہ اہمیت ہے کہ اس زمانے میں یہ کچھ ہوتا تھا۔ تو اٹس جسٹ اے میٹر آف نالج اور اپریسیشن آپ کی تاریخ کا جو ان چیزوں کے ساتھ رہتا ہے، مگر اصل چیز جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے۔ تو مسلمانوں کے زمانے میں دیکھو ریزسٹنس بھی ہوتا ہے، اور آج کل میں اس بات کا زیادہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ ریزسٹنسز جو ہیں اس کو ہندوستان کے اندر اگر آپ کو یاد دلاؤں تو سر سید احمد خان نے آ کر یہ کہا کہ علم حاصل کرو مغرب کا، انگریزی زبان سیکھو۔ ادروائز یہاں پہ بڑا ریزسٹنس تھا، کئی 100 سال کا ریزسٹنس تھا، جو سر سید احمد خان جیسے عظیم لیڈروں نے آ کر اس بات کو مسلمانوں کو کہا کہ نہیں سیکھو، ہے نا، لینگویج بھی سیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ علم آئے گا، لینگویج کے بغیر نہیں آئے گا۔ اچھا، اسی ریزسٹنس کا ایک ذکر آپ سے کروں کہ مسلمان جب زوال پذیر ہوا اور جب مغرب ترقی کر رہا تھا تو گوٹنبرگ جرمنی کے اندر، گوٹنبرگ واز اے گولڈ اسمتھ، اس نے گوٹنبرگ پریس بھی بنایا اور اس سے بائبل بھی چھاپی۔ تو یہ 14ویں صدی کی بات ہوگی میرا خیال ہے، مگر مسلمانوں کے ہاں یہ پریس بھی نہیں آیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ خراب علم بھی آئے گا، لہذا اس کو روک دو۔ 300 سال بعد 1726 میں شاید پہلا مسلمان کا اونڈ پریس استنبول میں شروع ہوا، 300 سال بعد۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا سیٹ بیک ہوا ہوگا کہ پرنٹنگ پریس اور پرنٹنگ پریس کے ساتھ زبان نہیں۔ وہاں استنبول میں پریس بنے بھی، مگر کچھ جوئش کمیونٹی تھی، اس نے اپنا پریس بنایا مگر وہ اپنی چیزیں چھاپا کرتے تھے، تو مسلمان پریس۔ تو لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے کہ انگلش کی تعلیم بڑھائی جائے، کیونکہ اس کے اندر ذخیرہ علم کا سب سے زیادہ، آج اگر ذخیرہ علم کا ہے تو وہ انگلش کے اندر موجود ہے۔
تو ریزسٹنسز کم ہوں. اور یہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ بھی ایک مختلف طرف جا رہی ہے، جو میں آپ کو اس کی ڈاؤن سائڈ بھی بتاؤں گا، ہے نا، کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے زمانے کے اندر. تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے کہ اپنی زبان کو بھی آپ اچھے انداز سے چلاتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو کھولیں. اس وقت چائنیز لینگویج کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے، مگر چائنیز بولنے والوں نے پہلے انگلش سے ہی ذخیرہ علم کا مسلسل آج بھی لے رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے نا، مگر اپنی زبان کے اندر اس کا پرچار زیادہ کر رہے ہیں. ابھی شاید ہم اس سٹیج پر نہیں ہیں، مگر ہماری کوشش اور ہمارے آئیڈیلز، ہمارے آئین کے اعتبار سے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اعتبار سے یہی ہے کہ ہم نے نئی زبان کو علم کے اعتبار سے چلانا ہے اور اپنی زبان کو مستحکم رکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا میراث ہے. اور ایک قوم کا میراث جو ہے وہ سب سے ایک اہم چیز ہوتی ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میں آپ کے سامنے ایک اور بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کمیونیکیشن ہے اصل میں تو وہ اہمیت رکھتا ہے نا، زبان اہمیت رکھتی ہے مگر کمیونیکیشن زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ وہی چیز آپ جس انداز سے کہیں اس میں معنی بدل جاتے ہیں. اور آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ 70% جو ہے وہ باڈی لینگویج کے ذریعے، کیونکہ الفاظ جس طرح سے کہے جائیں گے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ بڑا محدود ہے. میرے خیال سے انگلش لینگویج میں کہہ نہیں سکتا، میرے خیال سے 14-15 ہزار الفاظ ہوں گے، مگر کامن عام فہمی میں میرے اور آپ کی ووکیبلری میں 5 سے 8 ہزار الفاظ ہوتے ہیں. اچھا، مگر سائنٹیفک ٹرمز تو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کا ٹرانسلیشن اپنی جگہ پر. اچھا، ان 5 سے 8 ہزار الفاظ کے اندر جب ہم اپنی باتیں آپ تک ایک دوسرے سے تک پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا ضرور بہت بڑا امکان ہے کہ مس کمیونیکیٹ کریں. اور اگر آپ اس پر نظر رکھیں تو میری یہ بڑا شوق ہے کہ میں روزانہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ کم سے کم 4-5 مرتبہ میرا کسی نہ کسی کے ساتھ مس کمیونیکیشن ہوتا ہے روزانہ. 4-5 مرتبہ. کیا کہا تھا، کیا سمجھا گیا، میرا تو یہ مقصد تھا، تم نے یہ سمجھا. کیونکہ انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے کنٹینیوٹی میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، دوسرے کی سوچ اس طرف سے آ نہیں رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے. یہ مس کمیونیکیشن پر اگر آپ قابو نہ پائیں تو بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اچھا، ان مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی خاندانوں کے اندر جھگڑے اس سے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے اس سے ہوتے ہیں، قوموں کے اندر جھگڑے اس سے ہوتے ہیں کہ کیا کہا گیا، کیا سمجھا گیا، کیا فوبیاز ہیں. تو یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اس کو اسلام نے اس کے اوپر قابو ایسے پایا ہے کہ درگزر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر درگزر کی کیفیت تھی کہ فرگیو کرو. تمہیں پتہ نہیں کہ کیا کس بیک گراؤنڈ سے آیا، کیا پتہ اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کمیونیکیشن ہی کے حوالے سے کہ ایک سین فرانسسکو میں بے ایریا ٹرانزٹ بارٹ کر کے بے ایریا ٹرانزٹ اتھارٹی ہے جس کے اندر وہ ان کی ٹرینیں ورینیں چلتی ہیں. تو اس کے اندر کمیونیکیشن کے اعتبار سے ایک قصہ پڑھا تھا کہ جی کچھ آدمی بیٹھا ہوا تھا ٹرین کے اندر، تو ایک فیملی چڑھی اس کے اندر جس کے اندر بچے بڑی بدتمیزی کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو قابو کرو. تو پھر ذرا سا غصہ بھی آیا، اس کا باپ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی کچھ کہا. پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتاؤں. اب دیکھو اس کا پتہ نہیں تھا جس آدمی نے اعتراض کیا. اس نے کہا ان بچوں کی ماں ابھی انتقال ہوا ہے اس کا، اور یہ اس کے اندر پریشان ہے. تو سارا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے نا. اف یو نو دا بیک گراؤنڈ، the entire context of your communication changes. And keep in mind کہ جو آپ کمیونیکیٹ آج کل کرتے ہیں اس کے اندر یہ جو لمیٹیشن ٹویٹر کی اور واٹس ایپ کی ہے، اس کے اندر یہ بھی آپ کی مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کمیونیکیشن کا پرچار ہم خوب کرتے ہیں، جس کو غیبت بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے معاشرے کے اندر ایک تناؤ ہے، دنیا بھر کے اندر ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. فیک نیوز اینڈ فالس نیوز، یہ اینڈ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نیوز، یہ معاشرے کی ساری دنیا کے اندر تناؤ ہے سب سے زیادہ. اور ساری دنیا فکر مند ہے کہ اس کو کیسے قابو پایا جائے. جو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم پرنٹنگ پریس نہیں بنائیں گے، ویسے ہم نے یہ کہا کہ جی ہم لاؤڈ سپیکر نہیں لگائیں گے، ویسے ہی ہم نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس تو انسٹرومنٹس تو چند ہی ہیں نا، ہم یوٹیوب بند کر دیں گے،
نا یہ بھی ہم نے کہا, ہمارے کورٹس نے کہا. جب چیز سمجھ میں نہیں آتی نا تو اپنے پرانے ٹول سے نئے حملوں پر آپ وہی چیز استعمال کرتے ہیں. توپ آپ کی وہی ہے پرانی, مگر اب آپ یوٹیوب پر چلائیں اور کمیونیکیشن پر چلائیں تو اس سے کمیونیکیشن رکے گی نہیں. اصل طریقہ کار یہ ہوگا کہ لوگوں کو زبان کے مفہوم کی سمجھ زیادہ دی جائے. اپنی یعنی سائنٹیفک امریکن میں اسی سال کے ایک ایشو کے اندر یہ مضمون چھپا کہ سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو ایج گروپ ہے وہ 14 سے 18 ہے. اچھا یہ پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کی کر رہا ہوں کہ دا کانٹیکسٹ آف لینگویج کے اندر بچوں کو اور بڑھنے والی قوم کو زیادہ سمجھانا چاہیے کہ کیا کانٹیکسٹ پالیں. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز بھی آئی ہے, یعنی میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز پاکستان میں ہے, تو میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار اب آپ کو بھی نئے دور میں جانا چاہیے. دیر آر سو مینی ایپس, آسان طریقے, ریکارڈڈ ایشوز جس کے اندر زبان سکھائی جاتی ہے. یہ نئے طریقے ہیں کمپیئر ٹو دا 6 months جو میں نے عربک لینگویج سوسائٹی فار دا پروموشن آف عربک کراچی کے اندر 6 مہینے جو میں نے فل ٹائم لگائے, اس کے مقابلے میں آج وہ ایپس جو ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں آسانی سے دیں گے. تو یہ انسٹرومنٹس, یہ جو آپ نے ادارہ یہاں قائم کر رہے ہیں, تو یہ انسٹرومنٹس یہاں کے لیے بڑے اہم ہیں. مگر لینگویج بھی اب بدل رہی ہے. اب جو میں آپ کو دوسری سائڈ دکھانا چاہتا ہوں, لینگویج بھی اب بدل رہی ہے. کیسے بدل رہی ہے؟ ایسے بدل رہی ہے کہ آج آپ کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ چھوٹے کانٹیکس کے اندر آج کل آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی بین یوزنگ دیٹ فار اے لانگ ٹائم سنس مے بی لاسٹ 7 or 8 years کہ جب میں کوئی خط رشیا بھیجنا چاہتا تھا تو میں ٹرانسلیشن پک کر لیتا تھا اور بھیج دیتا تھا. لہٰذا ریٹن ٹرانسلیشن کا امکان ہے. بٹ آر یو اویئر کہ ود انکریزنگ AI اینڈ IT پاسبلٹیز جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا 5 سال دے دیجئے, 6-8 سال دے دیجئے, اتنا آسان ہوگا کہ آپ اپنے فون کے ساتھ اپنے کانوں پر ایئر پلگز لگا لیں, وہ فونز لگا لیں, مائکرو فون وہ لگا لیں, ہیڈ فونز لگا لیں, اور آپ کو ٹرانسلیشن سائملٹینیس سنائی دے. ڈو یو بلیو اٹ ول ہیپن؟ اٹ ہیز آلریڈی ہیپن, ٹھیک ہے نا. اچھا تو لہٰذا یہ ایک کیفیت میں آپ کے سامنے, آپ اکیڈمیشین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ریسنٹ آرٹیکل لیٹ می کوٹ ٹو یو آف سائنٹیفک امریکن جون دس ایئر, یا جولائی دس ایئر, از آن GPT-3. آپ GPT-3 سے واقف ہیں؟ اٹس اے رائٹنگ پروگرام جس کے اندر اتنی ان پٹ دی گئی ہے کہ سارے وکیپیڈیا سے with 3 billion ٹوکن سمجھ لیجئے کہ انڈرسٹینڈیبل ورڈز, 3 billion tokens coming from Wikipedia, but more than 200 billion tokens coming from a system called the Common Crawler, جو پورے ویب کو کرال کرتا ہے اور اس میں سے ڈیٹا لیتا ہے. اس کی بنیاد پر GPT-3 جو بنا, اٹس اے رائٹنگ انسٹرومنٹ جس کے اندر یہ کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ ویدر اٹ از ہیومن, جتنی انفارمیشن وہ اس کے اندر ڈال سکتا ہے. کیا میں لفظ بھول رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ ایلن ٹیورنگ کا نام آپ نے سنا ہے؟ ویری گڈ. ایلن ٹیورنگ نے یہ کہا کہ کمپیوٹر اور انسان کے اندر, کمپیوٹر جب انسان کی برابر ہوگا, اس کو ٹیورنگ ٹیسٹ کہتے ہیں. کمپیوٹر جب انسان کی برابر ہوگا جب ایک کمرے میں کمپیوٹر ہو, ایک کمرے میں انسان ہو, اور ایک انسان باہر ہو اور سوال کرتا رہے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ کون سا کمپیوٹر ہے کون سا انسان ہے. تو وہ ٹیورنگ ٹیسٹ والی کیفیت اس وقت سائنس کے اندر اور GPT-3 جیسے انسٹرومنٹس کے اندر موجود ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو چینج ویری فاسٹ, فردر امپروو ٹریمینڈسلی. یہ جو انسان کی AI کی کیفیت بنتی جا رہی ہے, اس کے اندر ایک گوگل کے ایمپلائی نے گوگل سے ریزائن کیا, نہیں اس کو ہٹایا گیا جب اس نے کہا کہ جی دا کمپیوٹر دی AI which I was studying was very human in its nature. تو 2 ڈائریکشنز میں یہ آپ کو بھی پریشانی ہونی چاہیے جتنے اکیڈمیشنز ہیں, کیونکہ اب تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا پروموشن ہوگا when you will write a good paper. Today the ability to write a paper is there
in the AI's world. آپ کیسے دیکھیں گے؟ آج کل آپ کے یہاں بہت ساری چیزیں جو میرے پاس بھی آتی ہوں، یہ کہ جی اس نے چربا کیا، اس نے یہاں سے چیزیں اٹھا کر یہاں ڈال دی، وہاں سے چیزیں اٹھا کر ڈال دیں. دس ول بی اے گون سیناریو. یہ GPT-3 ول بی این انسٹرومنٹ فار یو اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ول یوز اٹ. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کیلکولیٹرز کو ایگزامینیشن رومز میں نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے کہ ذہنی کیلکولیشن کرو. مگر اب وہ زمانہ آ گیا کہ کیلکولیٹر کی بنیاد پر بھی آپ کو ادر لاجسٹک پاسبلٹیز آپ کو دی جائیں تاکہ آپ اس کو لے آئیں. تو یو ہیو اے چینجنگ ورلڈ ویئر لینگویج لرننگ ہیئر may not be necessary. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس انداز سے بدل رہا ہے، وہ اتنی انفارمیشن اس کمپیوٹر کے اندر موجود ہے جو مجھے ٹائپ کر کے اس میں سے دیکھنا پڑتا ہے. A time is coming when I will have to think and I will have information. اچھا، when I will think when I have information, that means کہ میرا انفارمیشن سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. اور انفارمیشن سسٹمز کے ساتھ ڈائریکٹ لنک اس لیے ضروری ہے. دیکھیے آپ کی ساری پڑھائی کا اور علم جو ہے اب میموری سے ہٹ کر، when I became a dentist مجھے ڈیزیزز کے سمپٹمٹالوجی، ڈفرینشیل ڈائگنوسس یہ یاد کرنا پڑتا تھا. سارا سال ہم یہی یاد کرتے تھے اور امتحان ہوتا تھا کہ کیا یاد کیا. اب یہ میموری کی اب ضرورت نہیں ہے. مچ مور از اویلیبل ہیئر. میموری کیا تھی کہ امیجیٹ ریم تھا، رینڈم ایکسیس، اسٹورڈ میموری نہیں، رینڈم ایکسیس میموری، کہ جب میں مریض کو دیکھوں تو میں ڈائگنوز کر سکوں. اب جب میموری یہاں سے میری رینڈم ایکسیس میں آ جائے تو لہٰذا مجھے یاد کرنے والا سسٹم، زمانہ اور تعلیم ختم ہو کر بہتر لاجیکل ڈیسیشن میکنگ سکھانی چاہیے. یہ اتنا یونیورس آف نالج ہے، ٹریمینڈس سائنس. یعنی میں 150 زندگیاں گزار لوں تو آج کل کی نالج بھی میں ایبزارب نہیں کر سکتا. اتنی نالج دنیا میں ہے. تو اس نالج کا ایکسیس جو ہے انسان کے دماغ کا، تو ایک تھا جینیٹک ماڈیفیکیشن آف دا ہیومن ریس، ہٹلر نے بھی کیا بہت طریقے سے، اس میں نسلیں لگتی ہیں. دوسرا لیول ہے سائبورگ کا. سائبورگ کا لیول یہ ہے کہ میرا تعلق اس سے ہو جائے ڈائریکٹ. اور تیسرا پھر سپر انٹیلیجنس، جس کے متعلق بہت سارے خطرات بھی موجود ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری زبان سیکھنا، انگلش لینگویج، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا US ایمبیسی کہ اس کے اندر وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر علم کے ویلز کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ انگلش لینگویج ہو تو ماڈرن نالج ہمارے پاس تیزی سے آئے گی، اور نہ ہو تو ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے چیزوں کو کرنا اس وقت ہمارے سسٹمز کے اندر موجود نہیں ہے. ایک دوسرے کمیونیکیشن آپس کے اندر. تیسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے پاکستان کو ترقی کرنا ہے، اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی قوموں کے ساتھ اچھے لیول پر کمیونیکیٹ کریں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے. مگر سیمینٹکس اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. اس کا میری اور آپ کی ذات سے تعلق ہے، میرے آپ کے گھر سے تعلق ہے، میرے اور آپ کے تعلقات سے تعلق ہے. اس کو بھی سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. ہر وقت کی لڑائی جھگڑے کے اندر زیادہ تر اسی بات پر ہوتا ہے کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا. اور آج بھی پاکستان کی سیاست میں بھی آپ دیکھیں اسی بات پر بحث ہے کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیا سنا. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ود دیز سمپل ورڈز میں نے آپ کا سما خراشی کی ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. آئی اپریشیٹ دی ایفرٹس بینگ میڈ and I congratulate you, and in the next 3 days I'm sure there will be tremendous exchange of information and methodology of communication and teaching people how to understand in English and how to learn English. ایک اتفاق ہے، میرے استاد اچھے تھے، تو جب میں نے تھیسس لکھی 1975 میں یونیورسٹی آف مشیگن میں، تو میرے جو امریکن ساتھی تھے ان کی تھیسس کو 4-5 مرتبہ ریوائز کیا گیا، کیونکہ لینگویج کی کثر تھی. اور میری تھیسس کو کوئی ریویژن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں کی تعلیم انگریزی زبان کی بھی اتنی اچھی تھی کہ وی ایکسیلڈ. تھینک یو. السلام علیکم.